सूरह सुखन करार पाई है, उसमें खुदावंद मुतआल ये इरशाद फरमा रहा है वजअलनहुम अइम्मतन यहदूना बिअमरिना, और अल्लाह ही तुम्हारे लिए इमाम बनाता है ताकि वो अल्लाह के अम्र से तुम्हारी हिदायत कर सके। पहली महफिल जश्न शरीकतुल हुसैन के साथ मंसूब था, तो मौजू हिदायत ही रहा, लेकिन इस हिदायत में खातून का किरदार क्या होता है वो आपके सामने पड़ा गया। दूसरी महफिल में मौजू हिदायत ही रहा, लेकिन गुफ्तगू का मरकज सरकार करीम करबला की ज़ात थी, तो उस पर गुफ्तगू हुई कि मिसबाहुल हुदा कौन है, और हुसैन हिदायत का चिराग है, तो हुसैन कौन सा रास्ता दिखाते। आज मौजू फिर हिदायत ही रहेगा, लेकिन आज क्योंकि मखसूस है ये महफिल सरकार अबुल अब्बास के नाम के साथ, तो मौजू भी हिदायत के साथ हज़रत अब्बास जी की दहलीज पे आके सजदा रेज़ रहेगा। वो खुदा ये चाहता है कि इंसान हिदायत याफ्ता रहे। जब खुदा ने हजरत आदम को जमीन पर उतारा, तो जमीन पर उतारने से पहले खुदा ने हजरत आदम की खिलाफत का ऐलान अर्श पर फरिश्तों के दरमियान किया। जबकि खुदा ने हजरत आदम को आसमानों के लिए खलीफा नहीं बनाया था। वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा, आदम जमीन वालों का खलीफा था, लेकिन ऐलान आदम की खिलाफत का जमीन पे नहीं हुआ, आसमान पे हुआ। और खुदा ने मलाइका के दरमियान, फरिश्तों के दरमियान हजरत आदम की खिलाफत का ऐलान किया, और खुदा ने मलाइका से बराह रास्त खिताब करते हुए कहा फ़ाइज़ा सवैतु व नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही, जब मैं आदम के ढांचे को दुरुस्त करके इसमें अपनी रूह फूंकूं फ़क़अू लहू साजिदीन, तो तुम सब सजदे में गिर जाओ। खुदा ने जब हजरत आदम को सजदा करने का हुक्म दिया, तो वो अल्लाह इतना गफूर और रहीम है कि उसने जबरी सजदा नहीं करवाया, उसने फरिश्तों से बाकायदा इजहार करने के लिए मौका फराहम किया कि तुम अगर कुछ कहना चाहो तो कह सकते हो। मलाइका ने इजाजत परवरदिगार के साथ, जो मुकालमा कुरान में लिखा है, मलाइका ने, फरिश्तों ने अल्लाह से गुजारिश की कि मेरे मालिक तू इसे जमीन पर खलीफा बना रहा है, जो जमीन पर जाके फसाद करेगा, खून रेजियां करेगा, जबकि हम तेरी तस्बीह करते हैं, हम तेरी हम्द करते हैं। खुदा ने मलाइका से कहा जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते, तुम्हें हुक्म है कि तुम सजदा करो। सब मलाइका हुक्म परवरदिगार के तहत सजदे में गिर गए, इल्ला इब्लीस, सिवाय एक इब्लीस के। खुदा कहता उसने तकब्बुर किया, वकाना मिनल काफिरीन, क्योंकि वो काफिरीन में से था। ये है लहजाए कुरानी। खुदा कह रहा है कि जब सब ने सजदा कर दिया, मलाइका सारे झुक गए, एक ने इनकार किया। वो इसलिए इनकार किया कि वो तकब्बुर कर गया, वो गरूर कर गया। वकाना सीगाए मुजारे का सीगा है, काना मिनल काफिरीन, वो काफिरीन में से था। अब मैं पढ़े लिखे नौजवानों से ये सवाल पूछूंगा कि अभी हजरत आदम बने हैं, अभी आदम जमीन पर उतरेंगे, फिर उसके बाद शैतान आके इनकार करेगा और गुमराही फैलाएगा, लेकिन खुदा पहले से कह रहा है ये काफिरीन में से था। तो मेरे मालिक ये काफिरीन में से कैसे था? ये तो फरिश्तों में बैठता था, ये तो सुहबत मलाइका में रहता था। वकाना मिनल काफिरीन इस बात का इशारा कर रहा है कि ये अब काफिर नहीं बना, ये पहले से ही काफिर था। अगर ये पहले से काफिर था तो इतनी देर जो फरिश्तों की महफिल में बैठा, तो खुदा ने उठाया क्यों नहीं? खुदा ने अपनी बारगाह से निकाला क्यों नहीं? मैं ये सिर्फ वाकया नहीं बताऊंगा, इसमें नौजवानों को एक लॉजिक, एक दलील देके जाऊंगा जो आपके मजहब पर एतराज करते हैं और ये पूछते हैं कि अगर कुछ लोग इतने बुरे थे तो नबी ने उन्हें अपनी महफिल से उठाया क्यों नहीं? आपसे अक्सर ये सवाल सोशल मीडिया पे पूछा जाएगा कि 1400 साल के बाद आप शीयों को पता चल गया कि फलां शख्स भी ठीक नहीं था, फलां भी ठीक नहीं था, क्या नबी नहीं जानते थे? तो नबी ने उन्हें अपनी सोहबत से क्यों नहीं उठाया? उनके लिए पुरानी जवाब आपके लिए मैं तैयार करके दिए जा रहा हूं। आप उनसे फौरन कहें कि अल्लाह नहीं जानता था कि इब्लीस ने सजदा नहीं करना, तो उसने फरिश्तों की महफिल से क्यों नहीं उठाया?
کافر تھا اور وہ معصوموں میں بیٹھا تھا. اس کا مطلب ہے کافر معصوموں میں بیٹھا ہو. کافر کافر ہی رہتا ہے, معصوم معصوم ہی رہتے ہیں. صحبت سے فرق نہیں پڑتا, کسی کے قریب بیٹھنے سے فرق نہیں پڑتا. اگر صحبت میں آنے سے فرق پڑ جاتا تو اتنی دیر جو ابلیس فرشتوں میں بیٹھا رہا تو اس کو تو علیہ السلام ہو ہی جانا چاہیے تھا, کیونکہ وہ علیہ السلام میں بیٹھا ہوا تھا. لیکن رتی بھر بھی فرق نہیں پڑا, کافر کافر ہی رہا, معصوم معصوم ہی رہا. تو خدا نے پہلے کیوں نہیں اٹھایا؟ خدا نے انکار کروانے کے بعد کیوں کہا کہ اب تم نکل جا میرے دربار سے, اب تم پر قیامت تک کے لیے میری لعنت رہے گی؟ میرے مالک تو نے پہلے کیوں نہیں اٹھایا؟ تو شریعت کا مسئلہ ہے. میں اس کے لیے مثال دے دیتا ہوں تاکہ بات آپ کے ذہنوں میں محفوظ رہے. خون نجس ہے, ایسا ہی ہے, ناپاک ہے, لیکن اگر باہر آ جائے تو ایک قطرہ بھی خون کا باہر آ گیا تو اب شریعت کا حکم ہے کہ پہلے اسے پاک کرو پھر نماز پڑھنا. تو میرے مالک اندر بھی تو یہی تھا, باہر قطرہ آیا ہے, اندر لیٹروں کی صورت میں. لیکن شریعت کا مسئلہ ہے کہ جب تک اندر تھا تو مسئلہ نہیں تھا. اگر ظاہر ہو گیا ہے تو اسے پاک کرو. نجاست چھپی رہے تو رہنے دو, اگر ظاہر ہو جائے تو اسے پاک کرنے کا حکم. نجاست چھپی رہے تو رہنے دو, ظاہر ہو جائے تو اسے پاک کرنے کا حکم. ابلیس نجاست چھپا کے بیٹھا رہا, خدا نے کچھ نہیں کہا. اسے ظاہر کی خدا نے نکال دیا. لوگ نجاست چھپا کے نبی کے پاس بیٹھے رہے, نبی نے کچھ نہیں کہا. انہوں نے نجاست ظاہر کی, نبی نے بازو پکڑ کے حجرے سے نکال دی. نجاست چھپی رہے تو رہنے دو. خدا نے کہا نکل جا میرے دربار سے, اب تم پر قیامت تک کے لیے میری لعنت ہے. اب میرا سوال ہے امت مسلمان سے جو یہ کہتے ہیں کہ صرف عبادت کے دور پہ یہ اللہ راضی کیا جا سکتا ہے. اگر عبادت کی وجہ سے اللہ راضی کیا جا سکتا ہوتا تو 6 لاکھ سال عبادت کی. حیات القلوب المبدل سے لکھا ہے 6 لاکھ سال عبادت کی ہے ابلیس نے, ایک سجدے کا بھی فائدہ نہیں ہوا. اتنا بڑا نمازی, اتنا بڑا عبادت گزار لمحے میں لعنتی بن گیا. میرے مالک کو تو نے اتنی جلدی کیوں نکال دیا جبکہ تو عادل ہے, تو عدل کرتا ہے. میرے مالک ہو سکتا ہے شیطان تم سے اپنے کسی ایک سجدے کا اجر مانگ لے. اگر تجھے کہہ دے کہ میرے مالک میں نے تجھے سجدے تو کیے تھے, آدم ہی کو تو سجدہ نہیں کیا, تجھے تو سجدہ کر رہا تھا, تجھے تو پروردگار مان رہا تھا. خدا نے کہا میں نے اس کی ساری عبادتیں ضائع کر دی ہیں, میں نے اسے اپنی بارگاہ سے نکال دیا ہے. میرے مالک تو نے اتنا بڑا نمازی, اتنا بڑا لعنتی کیسے بن گیا؟ خدا نے کہا اگر میں آج ابلیس کو معاف کر دیتا تو کل کو بڑے بڑے لوگ عبادت کے زور پر میری حجتوں کا انکار کر دیتے, میرے ہادیوں کا انکار کر دیتے, میری امامتوں کا انکار کر دیتے. اس لیے میں نے ابلیس کو اپنی بارگاہ سے نکال دیا ہے کہ خدا اپنے سجدوں کو نہیں دیکھتا جب تک حجت کی معرفت نہ ہو, جب تک ہاتھی کی معرفت نہ ہو. خدا نے اتنے بڑے عبادت گزار کو لمحوں میں لعنتی بنا دیا. خدا نے کہا اگر آج اسے معاف کر دیا کل کو بڑے بڑے عبادت گزار نمازیں اٹھا کے میرے دروازے پہ آ جائیں گے کہ اسے بھی معاف کر دیا تھا ہمیں بھی معاف کر دے, اسے بھی بخش دیا تھا ہمیں بھی بخش دے. میں اس کے گلے میں لعنت کا توق بنا کے ڈال کے دنیا کو بتا رہا ہوں جب میں صفی اللہ کا منکر برداشت نہیں کرتا تو علی گڑھ ولی اللہ کا منکر کو کیسے. اب ہادی کے مقابلے پہ آنے والا میں پڑھوں گا آج. ہادی حضرت آدم جو مقابلے پہ آیا, چاہے اس کے پاس عبادت تھی, سجدے تھے, ریاضتیں تھی, کوئی فائدہ نہیں, اس لیے کہ وہ ہادی کے مقابلے پہ آیا. اللہ کا قانون قدرت یہ ہے کہ خدا اپنے منکر معاف کر سکتا ہے, ہادی کے منکر معاف نہیں کرتا. آپ نے سر ہلایا, میں اس کے لیے دلیل دینے کے لیے تیار. فرعون ڈائریکٹ اللہ کا دشمن تھا, خدا نے عذاب نہیں بھیجا. فرعون نے نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا تھا, رب ہونے کا دعویٰ کیا. انا ربکم الاعلی, وہ کہتا تھا میں ہی سب سے بڑا رب ہوں, سجدے کرواتا تھا اور خدا اسے کچھ بھی نہیں کہہ رہا. کوئی عذاب نہیں آ رہا, کوئی آسمان سے پتھر نازل نہیں ہو رہا, رزق بھی اللہ دے رہا ہے, سانس بھی اللہ دے رہا ہے, صحت بھی اللہ دے رہا ہے.
میرے مالک ڈائریکٹ تیرا دشمن ہے، تو اسے سزا کیوں نہیں؟ میں اب بھی ایک اور دلیل دینے لگا ہوں، کیونکہ میں نوجوانوں کو جو سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں مذہب کے ہتھیار دے رہا ہوں، تمہارے دفاعی ہتھیار دے رہا ہوں، تو میں اپنے مذہب کا ڈیفینس کیسے کروں؟ اعتراض ہوتا ہے نا تم پر، علی نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ اگر خلافت علی کا حق تھا تو علی تو بڑے شجاع تھے، علی تو بڑے بہادر تھے، علی نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ تو اگر رب ہونا اللہ کا حق ہے تو خدا نے فرعون پہ عذاب کیوں نہیں بھیجا؟ فرعون جیسے کروڑوں بھی ربوبیت کا دعویٰ کر دے، اس کی ربوبیت میں کوئی فرق نہیں آتا، وہ رب تھا، رب ہے اور رب رہے گا۔ ہزاروں لوگ تخت پہ بیٹھ کے حاکم بن جائیں، علی کی امامت میں کوئی فرق نہیں پڑتا، علی امام تھے، علی امام ہیں اور علی امام رہے گا۔ یہ اعتراض کیا جاتا ہے نا کہ علی نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی، علی نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی، میں نے اس کا ممبر سے جواب دیا تھا کہ اگر آپ کو علی کی تلوار اٹھانے کے لیے اتنی خواہش تھی علی تلوار اٹھاتے تو ہم ساتھ دے دیتے۔ علی نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ مولا علی کے دروازے پہ، سیدہ کے دروازے پہ حملہ ہو گیا، تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ علی سے تخت چھین لیا، تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ تو جب جمل میں اٹھائی تھی تو ساتھ دے دینا تھا۔ یعنی علی خاموش رہے پھر بھی اعتراض کہ علی تلوار کیوں نہیں اٹھاتے، اور اگر صفین اور جمل میں اٹھا لیں تو پھر بھی اعتراض کہ علی تلوار کیوں اٹھا رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ دشمنی علی سے ہے، بغض علی سے ہے، کینہ علی سے۔ خدا نے اپنی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے نکال دیا صرف اس لیے کہ اس نے ہاتھی کا انکار کیا تھا۔ فرعون اللہ کا دشمن تھا، خدا نے کچھ کہا جیسے ہی موسیٰ کے مقابلے پہ خدا نے دریا میں غوطے دیکھے، خدا نے کہا نہیں فرعون میرا اصول ہے، میں اپنے دشمنوں کو معاف کر سکتا ہوں، اپنی حجت کے دشمنوں کو معاف کر سکتا ہوں۔ نوح کی بیوی، نوح کا بیٹا نبی کے گھر رہ کے اللہ کا انکار کرتے رہے، کوئی عذاب آیا؟ جیسے ہی نبی کو چھوڑ کے پہاڑ پہ چڑھا فوراً خدا نے عذاب کا پانی بھیجا۔ نوح نے سفارش بھی کی، میرے مالک میرا بیٹا ہے، فرمایا کشتی چلا، میں نے تیرے شجرے سے نکال دیا، اب یہ تیرا اہل نہیں رہا، اب یہ تیری اہل بیت نہیں۔ اس کا مطلب جب تک نوح کے گھر میں رہ کے اللہ کا انکار کرتے رہے خدا نے کچھ نہیں کہا، لیکن جب نبی کو چھوڑ کے گئے خدا نے عذاب بھیج دیا۔ کیوں؟ اپنے منکر معاف کر دیتا، حجت کے منکر معاف۔ نمرود، شداد جب تک توحید کی دشمنی کرتے رہے خدا رؤوف اور رحیم رہا، لیکن جیسے ہی اللہ کے بنائے ہوئے نبیوں کے مقابلے میں آئے تو وہ جبار اور قہار ہو گئے، اس لیے کہ اس کا اصول ہے کہ اپنے معاف کر دیتا۔ ابو جہل ڈائریکٹ اللہ کا دشمن ایسا ہی، اور نبی سے مکہ میں کہہ رہا ہے کہ اگر تیرا پروردگار اتنا ہی سچا ہے تو اسے کہہ ہمیں قتل کیوں نہیں کر دیتا، ہمیں مار کیوں نہیں دیتا، اگر ہم کافر ہیں تو ہم پر آسمان سے عذاب دے۔ خدا نے قرآن میں آیت رکھی ہوئی ہے، رسول نے دعا کی میرے مالک یہ عذاب کی دعا کر رہے ہیں، یہ کہہ رہا ہے کہ میرے اوپر آسمان سے پتھر نازل کر، اور آج میں ان کام میں سے وہ منتفی ہے، میں ان پہ عذاب کیسے بھیجوں؟ تو ان کے درمیان رہتا ہے، جہاں تو رہتا ہو وہاں عذاب نہیں آتا۔ آیت قرآن کی، اور قرآن کسی بھی دور میں پرانا نہیں ہوتا، کتابیں پرانی ہو جاتی ہیں، قرآن پرانا نہیں ہوتا۔ قرآن میں آیت آج بھی موجود ہے تو اس کا مطلب آیت آج بھی دلالت کر رہی ہے۔ خدا نے کہا جہاں تو ہو وہاں عذاب نہیں آتا۔ جس افعال اور برائیوں اور بدکاریوں کی وجہ سے گزشتہ امتوں میں عذاب آئے تھے، وہ ساری بدکاریاں اس اکیلی امت میں، ایک ایک گناہ کی وجہ سے اللہ نے پوری قومیں برباد کی۔ کوئی سود لیتے تھے خدا نے برباد کر دیے، شراب پیتے تھے خدا نے برباد کر دیے، بدکاریاں کرتے تھے خدا نے برباد کر دیے۔ جتنی امتوں کے سارے فیض اس امت میں ہیں، عذاب کیوں نہیں آ رہا؟ پتھر کیوں نہیں ٹوٹ رہے؟ زمین کیوں نہیں پھٹ رہی؟ کیونکہ قرآن کی آیت موجود ہے، جہاں محمد ہو وہاں عذاب نہیں آتا۔ اس کا مطلب زمین پر کوئی محمد موجود ہے۔
کوئی ایسا موجود ہے جس نے عذاب پروردگار کو روکا؟ جہاں تو ہو وہاں عذاب نہیں آتا۔ اچھا، اس کا مطلب ہے خدا اپنے منکر معاف کرتا رہا، ہادی کے منکروں کو معاف نہیں۔ چلے میں آپ کو پوری تقریر کا نتیجہ نکال کے آگے لے آتا ہوں، اس سے آگے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ خم غدیر میں جب نبی نے علی کی ولایت کا اعلان کیا تو مجمع میں سے ایک شخص اٹھا جس کا نام حارث بن نعمان فہری تھا۔ وہ لا الہ الا اللہ کا بھی قائل تھا، محمد رسول اللہ کا بھی قائل تھا، مسلمان بھی تھا، صحابی بھی تھا، نمازی بھی تھا، حج بھی تازہ تازہ کر کے آیا تھا، پچھلے گناہ بخشوا کے آیا تھا۔ اس نے محفل رسالت میں کھڑے ہو کے کہا، اس کو اپنے چچا دار بھائی کو تو نے اپنی مرضی سے ہمارے اوپر مولا بنایا ہے یا اللہ کی مرضی سے؟ اگر اس میں اللہ کی مرضی ہے تو کیا اپنے اللہ سے آسمان سے مجھ پہ پتھر نازل کرے تو میں مان جاؤں گا علی اللہ کی جانب سے مولا ہے؟ ابھی اس کی دعا ختم نہیں ہوئی تھی، خدا کہتا وَسَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ، ایک سوال کرنے والے نے سوال کیا، ہم نے فوراً آسمان سے عذاب واقع کر دیا۔ آسمان سے پتھر آیا، حارث کے سر پہ لگا، حارث کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ میرے مالک، حارث پہ عذاب کیسے آیا؟ ابو جہل عذاب کی دعائیں مانگتا رہا اور آپ نے عذاب اس لیے نہیں بھیجا، محمد تو ان کے درمیان رہتا ہے۔ ابو جہل لا الہ کا بھی انکار کرتا تھا، محمد رسول اللہ کا بھی انکار کرتا تھا، حارث لا الہ کا بھی قائل تھا، محمد رسول اللہ کا بھی قائل تھا، نمازیں بھی پڑھتا تھا، حج بھی کرتا تھا، صحبت پیغمبر میں بھی کھڑا تھا، اس پر عذاب نہیں آیا، اس پر عذاب کیوں آیا؟ عجب نہیں کہ حاتم غیبی سے ندا آئی کہ میرے اصول بھول گئے، میں اپنے منکر معاف کر دیتا ہوں، اپنی حجت کے منکر معاف نہیں کرتا۔ یہ لا الہ کا منکر نہیں، علی کا منکر۔ ادھر سے ہدایت کا سلسلہ چلا اور ادھر سے آدم پہلا ہاتھی، اور حضرت آدم کے زمین پر اترتے ہی ابلیس زمین پر آ گیا اور اس نے گمراہی کا سلسلہ شروع کر دیا۔ آدم کے بعد ایک ایک جو ہاتھی آتا رہا وہ ہاتھی من جانب اللہ تھا۔ آدم کے بعد شیش، شیش کے بعد نوش، نوش کے بعد کنان، کنان کے مہلائیل، مہلائیل کے بعد بادر، بادر کے بعد ادریس، ادریس کے بعد نوح، مسروشت، مرگ، نوح، سام، ارفجر، شالح، آبر، فالح، ارغور، ابراہیم، اسماعیل، کدار، بن، حمل، یس، یمسئی، عد، عاد، عدنان، ماد، مدرکہ، خزیمہ، کنانہ، نظر، مالک، کاب، فہر، نبی، کاب، زید، کلاب، آسد، یہ سب کے سب اللہ کے بنائے نمائندے۔ اگر ہدایت کا سلسلہ یہ چل رہا ہے تو ہمیں بتاؤ گمراہی والا سلسلہ کہاں ہے؟ اس کا مطلب ہے اللہ نمائندے بھیج رہا ہے تو شیطان بھی تو نمائندے بھیج رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ امام صرف ہدایت کا نہیں ہوتا، امام گمراہی کا بھی ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں تاریخ نے بتایا کہ آدم کے مقابلے پہ حابیل کے مقابلے پہ قابیل آ گیا تھا، نوح کے مقابلے پہ نوح کا بیٹا آ گیا تھا، ابراہیم کے مقابلے پہ نمرود آ گیا تھا، موسیٰ کے مقابلے پہ فرعون آ گیا تھا۔ تو یہ گزشتہ گمراہ تو ہمیں بتاتے رہے، پھر یہ کیوں نہیں بتایا کہ آگے گمراہ کرنے والے کون؟ یا تو آج یہ بتاؤ کہ کوئی گمراہ ہو ہی نہیں رہا، اگر ہو رہا ہے تو کس کی وجہ سے ہو رہا؟ اب تقریر اتنے نازک مرحلے پہ آ گئی ہے کہ یہاں پر نتیجہ جو ہے وہ آپ کی سوچوں سے زیادہ پیارا ہو گیا۔ اور میں نے تیسری تقریر ہے، کسی ایک تقریر میں بھی میں نے لاجک کو کم نہیں ہونے دیا۔ کوئی ایک جملہ بھی ایسا آیا جس میں آپ کو ایسا لگا ہو کہ یہ بات جو ہے کہ ہمیں ایسے لگ رہی ہے کہ اس پہ کوئی وزن نہیں ہے، اس پہ کوئی دلیل نہیں۔ اہل سنت کتابوں کی میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ رسالت بعد میں آخری راتوں میں سے ایک رات جسے علمی یا جمعرات کہتے ہیں، رسالت بعد نے اپنے حجرے میں بیٹھ کے ایک لفظ کہا تھا جو اہل سنت کتابوں میں لکھا۔ رسول نے کہا تھا مجھے کاغذ قلم دو، میں تمہیں کوئی نوشتہ تحریر لکھ دوں تاکہ تم میرے بعد، یہ دیکھیں یعنی کہ یہ اتنا شہرہ آفاق جملہ ہے کہ آپ کے اذہان میں محفوظ تھا۔ میں نے آدھی عبارت پڑھی اور آدھی مجھ نہیں پڑھی۔ نبی نے فرمایا میں تمہیں کچھ ایسا لکھ دوں تاکہ تم میرے بعد گمراہ۔ یہ انسیڈنٹ، یہ وقوع، یہ واقعہ، یہ بات کب ہو رہی ہے؟ نبی کی زندگی میں، رسول کے ذاتی پرائیویٹ کمرے میں، حجرہ رسول میں کچھ لوگ موجود تھے
اب یہاں پر بخاری نے لکھا ہے کہ فلاں تھا، مسلم نے لکھا فلاں تھا، ترمذی نے لکھا ہے فلاں تھا، ابن ماجہ نے لکھا فلاں تھا، سب نے نام مختلف لکھے، لیکن یہ سب نے لکھا ہے کہ یہاں یہ واقعہ ہوا ضرور ہے کہ نبی نے کاغذ قلم مانگا تھا اور یہ کہتے مانگا تھا کہ کچھ ایسا لکھ دوں تاکہ تم میرے بعد گمراہ نہ ہو۔ اب بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہمارے مذہب میں اشارہ اور کنایہ استعمال کیا جاتا ہے، خطابت میں اشارہ دیا جاتا ہے، اور اشارہ اور کنایہ سمجھنے والی مخلوق اللہ نے آپ سے بہتر کائنات میں بنائی کوئی نہیں۔ جتنا بہتر علی والے اشارہ سمجھتے ہیں اتنا کوئی بھی نہیں سمجھتا۔ اب رسول نے کہا میں تمہیں کچھ ایسا لکھ دوں تاکہ تم میرے بعد گمراہ نہ ہو۔ میں مجلس پڑھنے سے پہلے، محفل میں جشن کے آغاز سے پہلے مجمع سے کہوں کہ تھوڑا تھوڑا آگے آ جائے، تو یہ ویڈیو کیمرے میں جشن لائیو جا رہا، تو گھر بیٹھا ہوا سن رہا ہے، وہ اٹھ کے آگے نہیں آئے کیونکہ اسے پتا ہے کہ مولانا مخاطب انہی سے ہیں جو سامنے بیٹھے ہیں۔ ماشاءاللہ جو پہلے ہی بول گئے 100 میں سے 100 جنہوں نے ہلکا سا پاؤز لیا، اس کا مطلب آپ کا مائنڈ ابھی اپنی پروسیسنگ میں چل رہا ہے۔ انہیں فوراً پتا چل گیا سکی بھائی کہ جب انہوں نے کہا ہے کہ آگے آگے آ جائے تو انہیں کہہ رہے ہیں تو سامنے بیٹھے، ہمیں حکم بھی نہیں، ہمیں کہا ہی نہیں تو ہم کیوں اٹھے؟ ہم تو گھر بیٹھے دیکھ رہے ہیں۔ نبی نے کہا تھا کچھ ایسا لکھ دوں تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ۔ اچھا اس دور کے لوگوں نے نبی کی وہ حدیث وہ فرمان ہمارے اوپر ڈال دیا کہ نبی تمہیں بچانا چاہتے تھے۔ قبلہ تشریف فرمائے، قبلہ منتظر حسین، اشارہ تب کیا جاتا ہے جب مشارع علیہ موجود ہو۔ اگر نبی ہمیں مخاطب کر رہے ہوتے تو نبی ان سے کہتے کچھ ایسا لکھ دوں تاکہ تمہارے بعد آنے والے نبی کہہ رہے تم گمراہ نہ ہو جاؤ۔ تو اس کا مطلب ہے جو بھی کھڑے تھے، اب مجھے ناموں میں بحث ہی نہیں کرنی، مجھے بتانا ہی نہیں ہے، مجھے ڈکلیئر ہی نہیں کرنا کون کون تھے، جو بھی تھے۔ اب مختلف نام بخاری نے کچھ لکھے ہیں، مسلم نے کچھ لکھے ہیں، مشکات نے کچھ لکھے ہیں، مستدرک حاکم نے کچھ لکھے ہیں، ابن حشام نے کچھ لکھے، ابن اسحاق نے کچھ، بھئی جتنے بھی تھے، اس کا مطلب نبی ان سے کہہ رہے گمراہ نہ ہو جانا۔ اس کا مطلب نبی جانتے تھے کہ یہ گمراہ ہو سکتے ہیں، تو پھر عقل کے ہوش کے داخل ہے جو گمراہ ہو سکتا ہو وہ کبھی بھی ہدایت نہیں کر سکتا۔ اب نبی نے جنہیں بھی کہا، جسے بھی کہا، وہ جو بھی ہوگا، اس کا مطلب ہے کہ اگر ان کو گمراہ ہونے کا اندیشہ ہے تو جو خود گمراہ ہو سکتا ہو وہ ہاتھی نہیں ہوگا، اور خدا کہتا ہے میں امام بناتا ہی اسے ہوں جو ہدایت کر سکتا ہو۔ اس کا مطلب جو گمراہ ہو سکتا ہو وہ امام نہیں ہوتا۔ ہمیں مذہب کے دوسرے سے جب ہم دلیل پہ بات کرتے ہیں، جب ہم مناظرانہ گفتگو کرتے ہیں تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جزیات کی بحث نہ ہو، کلیات میں بحث ہو۔ ستون کی اینٹیں نکالنے سے بہتر ہے چھت گرا کہ سوال کی قبر اتنی اچھی بن جائے کہ اس میں سے جز نکلے ہی نہ۔ بھئی آپ بحث اس بات پہ ہو ہی نہیں سکتی اسے امام مانو، اسے امام مانو، اسے امام مانو۔ اس کا مطلب قرآن کہہ رہا ہے جو امام ہوتا ہے وہ ہاتھی ہوتا ہے، اور نبی کہہ رہے تم میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا۔ اس کا مطلب جنہیں نبی گمراہ سمجھ رہے تھے۔ میں نے یوکے میں بریڈ فورڈ میں خمسہ پڑھا اسی حدیث پہ، حدیث کرتاز پہ، تو میں اپنے اوپر یہ کرم سمجھتا ہوں، مولا امام حسین کا خصوصی کرم سمجھتا ہوں کہ مجھے وہ بھی سنتے ہیں جو کسی کو بھی نہیں سنتے۔ تو دشمن جو ہے وہ میرے کلپ نکال کے، ویڈیوز نکال کے بڑے غور سے دیکھ رہے ہوتے کہ اس نے اب کیا کہا۔ تو میری وہ تقریر گئی آن ایئر، تو ایک پاکستان کے مولانا اس نے فوری طور پہ ایک ویڈیو ریکارڈ کی۔ اس نے کہا میں دیکھ رہا تھا کہ آصف رضالوی نے برطانیہ میں بیٹھ کے ایک تقریر میں یہ جملہ کہا ہے کہ نبی نے کہا میں تمہیں کچھ لکھوا دوں، اور ایک صحابی نے کہا کہ ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے۔ تو اس نے کہا کہ اب میں اس سوال کا جواب اسی سے لینا چاہتا ہوں کہ اس کا مطلب ہے کہ دو چیزوں میں سے تمہیں ایک ماننی پڑے گی۔
پہلی بات یہ کہ نبی لکھوانا چاہتے تھے اور ایک صحابی نے کہا ہمیں نہیں لکھوانا، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے. تو جو نبی لکھوانا چاہتے تھے وہ اتنا اہم نہیں تھا. اگر اہم ہوتا تو نبی ضرور لکھواتے، کیونکہ وہ اللہ کا نبی ہے اور جس چیز کا اللہ حکم دے وہ کسی ایک شخص کے انکار سے نبی رک نہیں سکتا. تو نبی کو وہ ضرور لکھوانا چاہیے تھا. لیکن اگر نہیں لکھوایا تو اس کا مطلب وہ ڈاکومنٹ اتنا اہم نہیں تھا، وہ بات اتنی ضروری نہیں تھی. تو آصف علوی دو چیزوں میں سے ایک چیز کا اقرار کرے، پہلی یا وہ بات اتنی ضروری نہیں تھی، اور اگر بات ضروری تھی اور ایک صحابی نے کہا کہ نہیں لکھوانا تو وہ بندہ اتنا ضروری تھا، وہ صحابی اتنا اہم تھا، وہ پرسنالٹی اتنی اہم تھی، بسم اللہ، وہ اتنی امپورٹنٹ تھی کہ ان کے انکار پہ نبی خاموش ہو گئے. تو اب تمہارے پاس دو ہی رستے ہیں، یا پہلا رستہ یہ ہے کہ تم یہ مانو کہ وہ تحریر ضروری نہیں تھی، یا یہ مانو کہ وہ صحابی ضروری تھی. یہ ہوتے ہیں ٹریکی کوسچن جو دماغ کو الجھانے کے لیے ہوتے ہیں. سوال یہ کیا کہ میرے ایک تقریر کے کلپ میں کہ نبی نے کہا میں تمہیں لکھوا دوں تاکہ تم میرے بعد گمراہ نہ ہو جاؤ. پاکستان سے مولانا نے مجھے مناظرے کا چیلنج دیا کہ دیکھو یا تو پھر مانو کہ جو نبی لکھوانا چاہتے تھے وہ تحریر اتنی ضروری نہیں تھی، یا پھر یہ مانو کہ وہ بندہ اتنا اہم تھا کہ اس نے کھڑے ہو کے کہا نہیں لکھوانا، تو نبی نے اس کے انکار کو اپنا انکار کہہ دیا اور نبی کے انکار پہ اللہ بھی راضی ہو گیا. یا صحابی اہم تھا یا تحریر اہم نہیں تھی. اگلے دن میری تقریر سے پہلے مجھے پوری دنیا سے کلپ آنا شروع ہو، حضور آپ نے کل جو کیا تھا اس کا جواب دیں، ہم جواب دیں، ہم جواب دیں، ہم جواب دیں. تو میں نے پہلے تو کوشش کی کہ میں رات مجلس کا انتظار کروں، مجلس میں جواب دوں، لیکن دوستوں کا اصرار بڑھ گیا تو میں نے اسپیشل ویڈیو بنا دی اس کے لیے. میں کہا مجھے آپ کا پیغام مل گیا ہے، تو آپ کو کس نے کہا ہے کہ نبی نے لکھوایا نہیں تھا؟ آپ کو کس نے کہا ہے کہ وہ تحریر لکھی نہیں ہے؟ ہم شیعوں کے پاس وہ تحریر موجود ہے، نبی لکھوا گئے، آپ تک نہیں پہنچی، ہمارے پاس ہے، ہمارے پاس وہ تحریر موجود ہے. اور میں نے اس کو یہی جہاں سے میں آپ گفتگو شروع کر چکا ہوں، میں نے کہا کہ خدا جانتا تھا کہ شیطان سجدہ نہیں کرے گا. اگر خدا پہلے دن اٹھا دیتا تو آج لوگ کہتے اسے جرم کیا تھا، بغیر وجہ کے اٹھا دی. خدا نے پہلے اسے جرم کا اقرار کروایا، پھر اسے نکالا تاکہ یہ اقرار کرے اور لوگوں کو پتا چلے اس نے انکار کیا تھا تو نکال دیا. نبی نے کہا میں تمہیں ایسا لکھ دوں تاکہ تم میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا. جس کے لیے لکھوانا تھا وہی اٹھ کے کھڑا ہو گیا. تو لکھا تو گیا، بتا دو نبی گئے کہ جن سے محفوظ رہنے کے لیے تمہیں کہنا تھا کہ میرے بعد کسی ایسے کو نہ ماننا جو نبی کے قول کا انکار کرے. اس کا مطلب ہے کہ خدا کہہ رہا ہے کہ میں نے ہدایت کے رستے کو گمراہی کے رستے سے علیحدہ کر کے تمہیں نکالا. اب یہ تم پہ میں نے چھوڑ دیا ہے، تم شکر کرتے ہو یا کفر کرتے ہو. اب اللہ جبری طور پر تمہیں ہدایت والا امام نہیں بنوائے گا، اللہ تمہارے انتخاب پہ چھوڑے گا. تم اب مانو، تم فیصلہ کرو کہ تم نے کس نے امام ماننا ہے، جو ہدایت کرتا ہے اسے ماننا ہے یا جو گمراہ کرتا ہے اسے ماننا ہے. ہادی وہ ہو جو ہدایت کرتا ہے. کل کی تقریر میں نے آپ کے سامنے یہ نتیجہ نکالا تھا، حسین سے بڑا ہادی کوئی نہیں. اتنا بڑا ہادی جس کی ہدایت کے رستے کو کربلا کہتے ہیں. سارے مسلمان نماز میں دعا کرتے ہیں، نماز میں ہر صورت بدلی جا سکتی ہے، سورہ حمد میں بدلی جاتی ہے، سورہ حمد کو بدلنے کی گنجائش ہی نہیں. اس میں ہر مسلمان دعا کر اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت کر کے مجھے. اب یہاں پہ آگے ترجمے میں اختلاف ہے، ایک ترجمہ یہ کہ ہمیں صراط مستقیم دکھا، ایک ترجمہ ہے صراط مستقیم پہ قائم رکھ. دونوں ٹھیک ہیں. اب آپ مجھ پہ سوال کریں کہ دونوں ٹھیک ایسے ہو گئے، جو کہہ رہے دکھا انہوں نے ابھی تک صراط مستقیم دیکھا ہی نہیں، اور جو کہہ رہے ہیں قائم رکھ، اس کا مطلب صراط مستقیم کو مان چکے ہیں. اب قائم رہنے کی دعا کرتا ہے. سورہ حمد پڑھنے کے بعد چلے میں اس کے لیے پھر ایک اشارہ دینے لگا، دیکھوں گا کتنے پرسنٹ لوگ ذہنی طور پہ حاضر ہیں. اشارہ دوں گا، صرف اشارہ دوں گا، بات کو کھولوں گا. میں یہاں پر تقریر کرنے کے لیے آؤں اور کوئی مجھے دوست کہے کہ مولانا دعا کیجئے گا، میرے اولاد نہیں ہے تو اللہ مجھے اولاد دے، تو میں جب دعا کروں گا تو وہ آمین کہے گا، اس کا مطلب اس لمحے اس کے پاس اولاد نہیں تھی.
ایک سال بعد میں دوبارہ آیا، اسے اللہ نے بیٹا دے دیا. میں نے جب دعا کی تو اس نے اب آمین نہیں کہا، اس نے کہا الحمدللہ. تو کسی بھی مسجد میں جا کے دیکھ لینا، اگر نمازی سورہ حمد کے بعد الحمدللہ کہہ رہے ہیں تو سمجھو انہیں صراط مستقیم مل چکا ہے. اور اگر کوئی آمین کہہ رہا ہے تو ابھی تک انہیں صراط مستقیم ملا ہی نہیں. ہمیں صراط مستقیم ہدایت کر، ہمیں صراط مستقیم صراط مستقیم. مولا علی مدکی کاری اہل سنت کتاب کا نظر ایمار، اس میں لکھا ہے مدینے کی مسجد تھی، نبی بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ ما ھذا صراط مستقیم، صراط مستقیم کیا ہے؟ نبی خاموش ہو گئے. نبی نے تقریر دوبارہ شروع کر دی. وہ بندہ ادھر سے آ گیا، یا رسول اللہ صراط مستقیم کیا ہے؟ نبی نے چہرہ ادھر پھیر دیا. وہ صحابی اٹھ کے ادھر آ گیا، یا رسول اللہ میں پوچھ رہا ہوں صراط مستقیم کیا ہے؟ مولا علی مدکی کاری اہل سنت کہتے ہیں 3 مرتبہ اس نے سوال کیا، 3 مرتبہ نبی نے نظر انداز کیا. چوتھی مرتبہ بندہ اٹھنے سے پہلے مسجد کا دروازہ کھلا اور علی ابن ابی طالب مسجد کے اندر داخل ہو گئے. نبی نے صحابی سے کہا اب کھڑے ہو کے وہی سوال تمہارا دوہرا. اس نے کہا میں نے پوچھا ہے صراط مستقیم کیا ہے؟ نبی نے اپنے دائیں ہاتھ کی انگلی کو علی کی جانب لگا، ھذا علی صراط مستقیم، یہ میرا علی. اس کا مطلب ہے صراط مستقیم علی کا رستہ، کیونکہ صراط مستقیم کے آگے صراط الذین ہے، یہ جمع کا صیغہ ہے. رستہ ان لوگوں کا دکھا. عبادت تیری کرتے ہیں، مدد تیری مانگتے ہیں، رستہ تیرا نہیں. رستہ الذین، ان لوگوں کا دکھا جن پر تیرے انعام نازل ہوتے رہے ہیں، جن پر تیری نعمتیں نازل ہوتی ہیں. کیونکہ سورہ حمد میں جب بندہ نماز میں، کیونکہ آپ ماشاءاللہ نمازی ہی ہیں سارے، گھر میں پڑھیں گے مسجد میں پڑھیں ضرور. جب بندہ مسجد میں آتا ہے، بارگاہ پروردگار میں آتا ہے یا مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے، تو میں ہمیشہ بچوں کو اس کے لیے آسان کر کے میں نے اس نماز کا ایک طریقہ بتا جو پوری دنیا میں پھیلا تھا کہ نمازی جب نماز پڑھتا ہے تو اب ہمارے ہاں اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب نماز میں جب مصلی پہ کھڑے ہو جاتے ہیں تو جو خیال کبھی بھی نہیں آتا تو نماز میں. ہمارا کیونکہ پاکستان پنجاب اور پنجاب کا شہر فیصل آباد یہ صنعتی شہر ہے، انڈسٹریل ایریا ہے، تو زیادہ لوگ بزنس کرتے ہیں. تو جتنے غیر شیعہ ہیں اور وہ بزنس مین ہیں ان کی مسجدیں بھری ہوتی ہیں، نماز بہت زیادہ نماز پڑھتے ہیں. تو میں نے ایک پوچھا مولانا سے، میں نے کہا ماشاءاللہ آپ بہت زیادہ نماز پڑھتے ہیں اور دکان کھلی چھوڑ کے مسجد میں چلے جاتے ہیں. تو اس نے کہا نماز بھی پڑھاتا ہوں اور حساب بھی کراتا ہوں. جو حساب یقین کیجیے، جو حساب کاؤنٹر میں بیٹھ کے نہیں ہوتا. یقین کریں ایسے ایسے قرضے یاد آ جاتے ہیں لوگوں کے لکھے ہوئے ہیں. کیوں؟ عبادت میں ذہن حاضر نہیں. نماز بدنوں کے حاضر کرنے کا نام نہیں، نفسوں کے حاضر کرنے کا نام. میں تو ہمیشہ ممبر سے کہا کرتا ہوں کھوکھلے جسم مسجدوں میں لانے سے بہتر ہے نفسوں کو مسجد میں لے جاؤ. نفوس آئے جب اللہ کی بارگاہ میں بندہ آ جاتا ہے. اب ہماری مجبوری کیا ہے؟ میں نے اس پہ ریسرچ کی تھی، اس پہ تحقیق کی تھی کہ نمازی کا دھیان نماز میں کیوں نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز ہے عربی زبان میں، ہماری زبان عربی، اور نماز بچپن میں یاد کروا دی جاتی ہے. ماں باپ بچپن میں بچے کو نماز یاد، اور جو چیز بچپن میں یاد ہو جائے وہ حافظے میں محفوظ ہوتی ہے لیکن رٹی ہوئی معنی کے ساتھ نہیں. بچپن میں یاد ہو گئی تو اب وہ رٹی ہوئی ہے. اب جو ہی مصلی پہ آئے اللہ اکبر کہا، وہ جو بچپن کی رٹی ہوئی تھی وہ ساری پڑھ ہونی شروع ہو گئی. ذہن زبان کا ساتھ ہی نہیں دے رہا، ذہن کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا پڑھ رہا، کیونکہ رٹی ہوئی ہے زبان میں خود بخود پڑھی جا رہی ہے اور ذہن خیالات میں منتشر ہے، کبھی ادھر سو جا رہی ہے کبھی ادھر سو جا رہی ہے. اب آپ نے اگر اپنے ذہن کا فوکس لے کے آنا ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس کا طریقہ کار یہ ہے جب آپ اللہ کی بارگاہ میں جائیں تو اللہ کی بارگاہ میں جا کے جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، یہ آپ کی اللہ کی اور بندے کی پرائیویٹ میٹنگ ہے جس میں کوئی دوسرا نہیں، کیونکہ آپ نیت کر چکے ہیں قربتاً الی اللہ. آپ نیت کر چکے ہیں میرے مالک اب یہ جو میں تیری عبادت کرنے آیا ہوں یہ کوئی اور مقصد نہیں ہے.
یہ صرف میں تیرے قریب ہونا چاہتا ہوں. تیری میری دوری بڑی بڑھ گئی ہے, ڈسٹنس بڑا ہو گیا ہے, ہم ایک دوسرے سے دور بڑے چلے گئے. تو یہ ایک اٹیمپٹ میں کرنے لگا ہوں تھوڑا سا میں تیرے قریب ہو جاؤں. یہ کہنے کے بعد بندہ اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور دونوں ہاتھ اٹھاتا ہے, اللہ اکبر. ان دونوں ہاتھ اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے دنیا کی ہر چیز سے ہاتھ اٹھا دیا. میں تیرا مجرم تھا, میں نے گرفتاری دے دی, ہینڈز اپ, میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں, اب مجھے اس دنیا سے کچھ بھی نہیں ملا. یہ کہہ کے ہاتھ اٹھائے دنیا سے اور اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوں. اب خدا کی بندے سے گفتگو شروع. خدا نے کہا آ گیا ہے میرے دروازے پہ, الحمدللہ. جانتا ہے میں کون ہوں, رب العالمین. اتنی دیر نہیں آیا, مجھے ڈر نہیں لگا, اور رحمان الرحیم. میری طاقت کا اندازہ ہے, مالک یوم الدین. تو مجھے چاہتا کیا ہے, ایاک نعبد, اور کیا چاہیے, ایاک نستعین. کس بات کی مدد چاہتا ہے, اہدنا الصراط المستقیم. جن کی رستے پہ چلنا چاہتا ہے انہیں جانتا ہے صراط الذین, اور ان کے بارے میں کیا جانتا ہے, انعمت علیہم. اگر میں ان کی محبت دے دوں تو ادھر تو نہیں جائے گا, غیر المغضوب علیہم. یہ ہے اللہ کی بندے سے پرائیویٹ. اگر تصور میں ہو کہ میں اللہ سے گفتگو کر رہا ہوں تو آپ کو پتا چلے کہ آپ کا رکوع کیا ہے اور آپ کا سجدہ. جو آپ پیشانی زمین پر رگڑ رہے ہیں, اس پیشانی کا رگڑنے کا مقصد کیا ہے, اللہ تم سے چاہتا کیا ہے. اللہ تمہیں زمین پر جھکانا نہیں چاہتا. اللہ یہ نہیں چاہتا کہ معاذ اللہ میں اپنے ہی بنائے ہوئے انسان کو ذلیل کروں. خدا یہ چاہتا ہے کہ وہ میرے سامنے اتنا عاجز ہو جائے, اتنا عاجز ہو جائے کہ اسے اپنی پیشانی بھی زمین پر رکھتے ہوئے شرم محسوس نہ. ہدایت کا رستہ ہے تو گمراہی کا رستہ ہے. کل میں نے آپ کے سامنے بتایا کہ حسین سے بڑا ہاتھی کوئی نہیں, لیکن اگر حسین مل جائے تو آپ دیکھنا یہ ہے کہ حسین اگر مل جائے تو پھر حسین کی ہدایت پہ چلنا کیسے. کربلا پڑھنا آسان ہے, کربلا سننا آسان ہے, کربلا میں چلنا بڑا مشکل. کربلا عروج انسانیت کا نام ہے, تو جس کے لیے آج کی شب سجی ہوئی ہے, اس سے بڑا اطاعت گزار حسین کوئی نہیں. اب میں اردو ادب کا ایک جملہ کہنے لگا, حضرت ابوالفضل عباس کی ذات اتنا اطاعت گزار ہے اپنے مولا کا میرا مولا ابوالفضل عباس. حسین کی ابرو کا اشارہ جس کے لیے وحی کا درجہ رکھتا تھا. حسین کی ابرو کا اشارہ جس کے لیے وحی الہی کا درجہ رکھتا. وہ عباس جو اپنے مولا کے سامنے سر جھکا کے رکھے. اگر جشن عباس سننے آئے ہو اور واپسی پہ نیاز میں وفا نہیں ملی تو کچھ بھی نہیں ملا. حسین سے وفا کیسے کرنی ہے یہ عباس سے سیکھو. علماء کرام تشریف فرمائیں, کیا زیارت پڑھتے ہوئے جملہ کہتے ہیں, السلام علیکم اے عبد صالح, تم پر ہمارا سلام. ہم گواہی دیتے ہیں تو اللہ کا بھی مطیع ہے, اس کے رسول کا بھی اطاعت گزار. تو نے اپنے مولا کی ایسی اطاعت گزاری کی ہے, ایسی اطاعت گزاری کی. منبر پہ پڑھ دیتے ہیں نا, ذاکرین پڑھ دیتے ہیں, خطبہ پڑھ دیتے ہیں کہ حضرت ابوالفضل عباس جو تھے وہ شجاع تھے, لڑنا چاہتے تھے, اور حسین نے انہیں لڑائی کی اجازت نہیں دی. لیکن وہ چاہتے تھے میں لڑوں اور حسین چاہتے تھے نہ لڑے. کبھی بھی نہیں ہو سکتا عباس وہ چاہیں جو حسین نہ چاہتے. کسی کا کمال ہو اور اسے کسی کی اطاعت میں روک لیا جائے, اسے شجاعت کہتے ہیں. حضرت عباس کی خاموشی ہی کربلا میں ان کی شجاعت ہے.
کہ اتنا بہادر ہو کے، اتنا شجاع ہو کے امام کے حکم میں خاموش ہے. حضرت ابوالفضل عباس کی شجاعت کا بڑا بہترین شادمہ میں جملہ قبلہ، حضرت ابوالفضل عباس کی شجاعت کا قرآن احترام حسین میں جزدان سے باہر آیا ہی نہیں. جس کے نیام میں سوئی ہوئی تلوار عرب کے بہادروں کی آنکھوں سے سونے کی طاقت چھینے. آپ خاموش بیٹھے، غازی کے نوکر بیٹھے ہو، جو سفیر میں علی سے لڑتے تھے وہ کربلا میں عباس سے ڈرتے تھے. جو حسن حسین کے ہوتے ہوئے علی کی تمنا ہو، جس کی خلقت میں زہرا کی دعا شامل ہو، جس کو پانے کے لیے مسلح پہ زہرا آئے. جناب حسن اور حسین بنص قرآن، علی کے بیٹے نہیں. نص آ گئی ہے قرآن میں، مباہلہ میں رسول کے بیٹے. اب نانا کی منزل پہ گئے ہیں تو اب رسول کے بیٹے. اب انہیں فرزند علی نہیں کہا جائے گا، انہیں فرزند رسول کہا جائے گا. چلے تھوڑی سی ایک ہی بات یہیں پہ سمجھا دیتا ہوں. میرے اللہ، اگر آپ نے امام حسن اور امام حسین کو، حسنین کریمین کو رسول اللہ کے بیٹے ہی بنانا تھا تو رسول ہی کو دے دیتے. ویسے بھی تو رسول کو بیٹے دیے نا، طیب، طاہر، قاسم، اور دے کے واپس لے لیے. تو اگر آپ نے حسن حسین کو رسول ہی کے بیٹے بنانا تھا تو ڈائریکٹ رسول کو دے دیتے. یہ حکمت تیری سمجھ میں نہیں آئی کہ دیے علی کو، پھر علی سے لے کے رسول کو، سیدھے رسول کو کیوں نہیں دی؟ اس میں حکمت پروردگار کی. اگر خدا حسن حسین کو رسول کے بیٹے بناتا تو دونوں کو نبی بنانا پڑتا، دونوں کو نبوت دینی. وجہ بتا دو، اس لیے کہ رسول ہے سید الانبیاء. رسول کے پاس ہر وہ صفت ہے جو باقی نبیوں کے پاس. اگر کوئی نبی کمال میں میرے نبی کے برابر ہو گیا یا افضل ہو گیا پھر سید الانبیاء یہ نہیں رہیں گے. اور نبیوں میں سے بہت سے نبی ایسے ہیں جن کے بیٹے بھی نبی ہیں. جناب ابراہیم بیٹا نبی، یعقوب بیٹا نبی. تو اگر نبی کے بیٹے حسن حسین ہوتے اور نبی نہ ہوتے تو پھر قیامت والے دن سید الانبیاء ابراہیم اور یعقوب ہو جاتے، کیونکہ ان کی اولاد میں نبوت اور نبی کی اولاد میں نبوت نہیں. اب یہاں تو پھر نبی کا دروازہ کھلا ہوتا لیکن نبوت کا دروازہ بند ہو چکا تھا. نبی اور بھیجنا کوئی نہیں تھا. اللہ نے نبوت کو بھی محفوظ رکھنا ہے اور اسے بھی سید الانبیاء رکھنا ہے، لہذا بیٹے علی کو دے کے پھر نبی کے بنا دے. اب آپ کی خاموشی پہ کلام قربان کرنے لگا ہوں. جس طرح حسن حسین بیٹے نبی کے تھے اور علی کو دیے، اس طرح عباس بیٹا زہرا کا تھا، ام البنین کو دیا. مجھ پہ سوال کرو کہ عباس کی ہاں مجبوری کیا تھی؟ اگر عباس کو جناب زہرا کو سیدھا دے دیتا تو عباس کو بھی امام بنانا پڑ جاتا، کیونکہ علی کے سارے بیٹے امام نہیں، زہرا کے سارے بیٹے امام. امامت امامت میراث علی نہیں ہے، میراث فاطمہ. اگر امامت ورثہ علی ہوتا تو علی کے سارے بیٹے امام ہوتے. امامت میراث زہرا ہے، سیدہ کے سارے بیٹے امام، حسن بھی امام، حسین بھی. اس لیے حضرت ابوالفضل عباس بیٹے جناب سیدہ کے دلی ام البنین. اطاعت گزاری کی انتہا کی ہے اور ایسے ہمیں وفا سکھائی ہے کہ اپنے امام کے آگے جھکنا کیسے. میں تمہارا مولا ہو کے اپنے مولا کا نوکر ہوں. اور حضرت ابوالفضل عباس نے جو خطبہ دیا ہے شب عاشور، بس میں آخری لفظ کہہ رہا ہوں، حضرت ابوالفضل عباس کی جو خطبہ دیا ہے شب عاشور،
اصحاب حسین سے مخاطب ہو کے اس خطبے کی راوی خود فاتح شامی تھی، جناب زینب صلوات اللہ علیہ خطبے کی راوی، بی بی نے یہ خطبہ روایت کیا. بی بی کہتی میں اپنے خیمے میں سن رہی تھی، مجھے عباس کی خطبے کی آواز آ رہی تھی. جب حضرت ابوالفضل عباس نے مولا حسین کے تمام اصحاب کو بٹھایا اور خود درمیان میں ایسے جیسے ستاروں میں چاند ہوتا ہے. بیٹھنے کے بعد حضرت ابوالفضل عباس نے کہا الحمدللہ مبدل الانوار ومولج اللیل والنہار اما بعد ایھا الاخیار وانصار آل اللہ الابرار لا تفزعوا من حجوم الكفار ولا تفصلوا من کثرة الاشرار لانهم کلاب النار وفراش الاثار. ترجمہ پڑھو. حضرت ابوالفضل عباس کون سی رات ہے؟ عاشور کی شب، صبح دن طلوع ہونا ہے. اب ذرا دیکھنا فصاحت اور بلاغت دیکھنا میرے مولا کی، جو نہج البلاغہ کا بیٹا ہو، فصیح و بلیغ کتنا ہو. اب شب ہے اور خطبہ رات کو دیا جا رہا ہے، اور ابوالفضل عباس کہہ رہے ہیں الحمدللہ مبدلا، تعریف ہے اس اللہ کی جو انوار کی ابتدا کرنے والا ہے. اور خطبہ کیونکہ رات کو دے رہے ہیں ومولج اللیل والنہار، جو رات سے دن کو نکالنے والا ہے. اما بعد ایھا الاخیار، اس کے بعد اے میرے بھائیو. کن سے کہہ رہا ہے؟ امام حسین کے اصحاب سے. اے میرے بھائیو، اگلا جملہ کتاب میں نہ ہو، میں گردن کٹوانے کے لیے تیار ہوں. حضرت ابوالفضل عباس کہتے ہیں یا انصار آل اللہ الابرار، اے اللہ کی آل کے مددگاروں، اے اللہ کی آل کے، لا تفزعوا من ہجوم الکفار، اور باہر ہزاروں کا مجمع قاتلوں کا، اور 72 سے عباس کہہ رہے ہیں ان کافروں کے ہجوم سے نہ گھبرانا، ولا تفزعوا من کثرة الاشرار، ان شریروں کی کثرت سے خوف زدہ نہ ہونا. اب مجھے چہروں سے پتا چلے گا کہاں کہاں حضرت عباس کے نوکر بیٹھے ہیں. حضرت عباس کہتے ہیں الحمدللہ مبدل الانوار ومولج اللیل والنہار اما بعد ایھا الاخیار وانصار آل اللہ الابرار لا تفزعوا من ہجوم الکفار ولا تفصلوا من کثرة الاشرار. تعریف اس اللہ کی ہے جو انوار کی ابتدا کرنے والا ہے، جو رات سے دن کو نکالنے والا ہے. اے میرے بھائیو، ان کافروں کے ہجوم سے نہ گھبرانا، ان شریروں کی کثرت سے خوف زدہ نہ ہونا، لأنہم کلاب النار، یہ سارے ہی دوزخ کے کتے ہیں. یہ لہجہ وہی ہے جو خندق میں رسول کا تھا، خندق میں نبی نے کہا تھا کون ہے جو اس کتے کی زبان پر ہے؟ وہی لہجہ عباس استعمال کرے. لأنہم کلاب النار، یہ دوزخ کے کتے ہیں. وفراش الاثار، یہ سارے گناہوں کی پیداوار ہے. میری مجبوری ہے، مجھے ممبر کی تحریر اجازت دے رہی، ورنہ میں فراش الاثار کا پورا ترجمہ کرتا. حضرت ابوالفضل عباس نے کہا یہ سارے ہی زنازانے ہیں، یہ سارے ہی گناہ کی پیداوار ہیں. اور اتنا جوش والا خطاب کرتے ہوئے، اتنا ولولہ انگیز خطاب کرتے ہوئے، جو ہی حسین کے نوکروں پہ نظر پڑی، 3 دن کے پیاسے ہونٹوں پہ نظر پڑی، اور حضرت عباس کیا کہہ رہے ہیں انتم لوگ البریہ وخلاصۃ الخلیقہ، تم تو اللہ کے چنے ہوئے لوگ، تم تو مخلوقات کا خلاصہ، تم تو اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہو، تم تو مخلوقات کا خلاصہ ہو. لقد اختارکم اللہ فی الذر الاول، تمہیں پتا ہے کہ اللہ نے تمہیں ذر اول سے چنا ہے. یہ 72 کا انتخاب زمین پہ نہیں ہوا. حضرت ابوالفضل عباس کہہ رہے ہیں اللہ نے تمہیں چن لیا تھا پہلے ہی دن سے، تم چنے ہوئے لوگ. کیوں چنا تھا؟ لنصرت النبی وفرحت ولی، تاکہ تم اس کے نبی کی نصرت کر سکو، اس کے ولی کے لیے شادمانی کا باعث بن سکو. اب پہلے تعارف کن کا کروایا؟ جو باہر کھڑے تھے قاتل، ان کا تعارف کرا یہ کون ہے، پھر بتایا تم کون ہو. پھر اس کے بعد حضرت ابوالفضل عباس نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھے الستم تعرفونی انا ہیبت الجبار انا طلبۃ القرار انا سیف صاحب ذوالفقار. جو تم میں سے جانتا ہے وہ جان لے، جو نہیں جانتا وہ بھی جان لے. انا طلبۃ القرار، میں قرار کی طلب ہوں. میں جبار کی ہیبت ہوں. اب میں کوئی ایک لفظ بھی اپنی کتابت کا نہیں ڈالوں گا، کیونکہ قاری قرآن پڑھ سکتا ہے لکھ نہیں سکتا. حضرت ابوالفضل عباس کا خطبہ اور اس میں اپنی کتابت میں ڈال دوں. فرمایا انا طلبۃ الکرام انا سیف صاحب ذوالفقار، میں صاحب ذوالفقار کی تلوار ہوں. امام العدل السیف الصحیح والسماء ترسی، اگر میرا امام مجھے حکم دے
میں صبح کو انگلیوں کو تلوار بنا دوں گا، آسمان کو ڈھال بنا دوں گا. میں مقتل میں جا کے میدان میں جا کے ایسے لڑوں گا کہ جبرائیل مجھے اشش کر کے داد دے گا، اور اسرائیل کانپتا ہوا ان کے نپاک بدنوں سے روح نکال کے میرے قدموں میں ڈھیر کرے گا. حضرت ابوالفضل کے پاس بلبلا انگیز خطاب کر رہے تھے، یا حسین کے اصحاب میں سے دوڑتا ہوا باہر گیا اور دوڑتا ہوا اندر آیا. عباس کا کیا ہوا ہے؟ کہا مولا میں نے دیکھا ابھی ابھی لشکر جزیز سے ایک شخص گھوڑے میں بیٹھ کے خیام حسینی کی جاسوسی کرنے کے لیے آیا تھا. اتنا کہنا کتابیں کہتی ہیں حضرت ابوالفضل عباس تیزی کے ساتھ دوڑے. عباس زمین پہ گر گئی. عباس نے بغیر زین پہ فرض رکھے ہوئے، عباس نے زین رکھے ہوئے، عباس گھوڑے کی پشت پر سوار ہوئے. عباس نے اپنے گھوڑے کو دبایا. کربلا کے ٹیلے پہ جا کے فوجیں اشکیا لشکر یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے حضرت عباس کے جملے ہیں، یا الفجار کفار اے فاجروں اے کافروں اے نسبت الفجور اے گنہوں کی رات کی پیداواروں، کہ تمہیں یاد ہے کہ تم شب ہجرت بیت نور کی تلاشی لینے کے لیے آئے تھے، لیکن آج یہ سوچ کے آنا ان رات نہیں سوچ رہا تھا. جس کے لہجے نے ہزاروں کی آنکھوں سے سونے کی طاقت چھینی، جو شجاعت میں بلندی بھی ہو، وفا بھی اتنی ہی بلند ہو. تقریر تمام ہو گئی. انشاءاللہ کل آخری نشست، پھر سلام الوداع. انشاءاللہ زندگی باقی، ملاقات باقی. اگر ہر جشن میں بار بار کہہ رہا ہوں، اگر تم نے جشن زینب سنا ہے اور تمہیں عزم حسینی کا نہیں پتا، تو تم نے جسموں کو لے کے آئے ہو، نفسوں کو نہیں. حسین کو صرف بدن نہیں چاہیے، نفوس چاہیے. اگر تم جشن حسین سننے کے لیے آئے ہو اور تمہیں مقصد حسین کا نہیں پتا، اور اگر آج جشن عباس سننے آئے ہو، یہ نہیں پتا کہ اپنے مولا سے وفا کیسے کریں. اگر آپ حضرت ابوالفضل عباس کو باب الہوائے سمجھتے ہوئے ان کے علم پہ جا کے جھکتے ہیں، لیکن یہ نہیں پتا کہ عباس اطاعت میں اپنے امام کے آگے کیسے جھکتے تھے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اہل بیت کو صرف اپنی مرضی سے ماننا ہے، ان کی مرضی سے انہیں نہیں ماننا. مولا کی اطاعت یہ ہے کہ اگر تمہارے پاس اپنے وقت کے امام کی اطاعت ہے، یہی ماں سے کلام ہے، اور یہی آخری میرے جملے تھے، اور یہی جملے ہیں، اور یہی جملے ہی کل کی گفتگو میں رہیں گے. اگر تم نے اپنے وقت کے امام کی اطاعت کرنی ہے، پھر اپنے امام کے حلال کو حلال سمجھو، اپنے امام کے حرام کو حرام سمجھو. کیا کہا تھا یزید نے؟ اس نے کہا تھا یہ بنی ہاشم کا ڈھونگ تھا حکومت رچانے کے لیے. میں حلال محمد کو حرام کر رہا ہوں اور حرام محمد کو حلال کر رہا ہوں. تو حسین اپنا پورا کنبہ لے کے چلے گئے، پورا گھر لے کے چلے گئے. کس چیز کے لیے؟ زمین پر قبضہ. حکومت چاہتے تھے حسین؟ نہیں. حسین چاہتے تھے حلال محمد قیامت تک حلال رہے، حرام محمد قیامت تک حرام. اگر آج ہم گھر کی چار دیواری کے اندر جاتے ہیں اور ہمیں پتہ چل جاتا ہے ان تین عورتوں میں سے یہ ماں ہے، یہ بیٹی اور یہ بیوی ہے، یہ رشتوں کی تمیز کروانے والے کا نام حسین. اگر حسین نے تمہیں چار دیواری کے اندر رشتوں کی تمیز دی ہے اور اسی چار دیواری کے باہر جا کے تم رشتوں کی تمیز بھول جاتے ہو، تمہیں محرم اور نامحرم کا خیال نہیں کرنا. تمہیں اس ملک نے بڑے قوانین میں اجازت دی رکھی ہو، لیکن یاد رکھنا تم دنیا کے کسی بھی کونے، کسی بھی خطے، کسی بھی علاقے میں رہو، تم رہو اس ملک میں پابند حسین کے رہنا. آپ ہندوستان کے ہیں یا پاکستان کے ہیں، آپ یہاں پر قانونی طور پہ ہندوستان اور پاکستان کا جھنڈا نہیں لگا سکتے، کیونکہ جس ملک میں رہو اسی کا پرچم ہو. لیکن یہ واحد ہے کائنات کا بادشاہ فاتح عباس.
اس کا علم ساری دنیا میں لہرا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ دھرتی کوئی بھی ہو، پاسپورٹ کوئی ہو، ویزا کوئی ہو، جاب کوئی کرتے ہو، پابند تم حسین کے ہو، تم مکتبے کربلا کے پابند ہو. ایک لمحے کے لیے بھی اس دائرے سے باہر نکلے تو باہر لشکر یزید ہے. پھر یہ سوچ کے اپنے ذہنی طور پر دلائل بنا لے رہے نہیں جدید دور ہے کچھ نہیں ہوتا، جدید دور ہے کچھ نہیں ہوتا. مذہب موم کی ناک نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے ٹیڑھی کرنا. میری مائیں بہنیں بیٹیاں کو سن رہی ہیں، بات کہا جاتا ہے نہیں پردہ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ پردہ تو سامنے والے کی آنکھ میں ہوتا ہے. سامنے والے کو چاہیے پردہ کرے، ہمیں پردہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اچھا اگر سامنے والے کی آنکھ میں پردہ ہوتا ہے تو بغیر چادر کے نماز پڑھ کے دکھا. یا اللہ کی آنکھ میں پردہ نہیں ہے؟ اگر خدا کی بارگاہ میں جاتے ہوئے سر ڈھانپنا ضروری ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو تمہیں چاہتا ہے کہ تم چھپی ہی رہو، تم حجاب ہی میں رہو. سرکار آیت اللہ خمینی رضوان اللہ سے فرانس میں ایک صحابی نے پوچھا کہ تم ایران کی خواتین کو جنگل کی خاتون بنا رہے ہو پردے کروا کے، انہیں جدید معاشرے میں جینے کے اسلوب کیوں نہیں سکھا رہے؟ انہوں نے کہا جنگل میں جا کے دیکھ لیتے ہیں، اگر تو جانور پردہ کر کے چل رہے ہیں تو میری عورتیں جنگلی ہیں، اگر اڑیاں پھر رہے ہیں تو پھر تیری عورتیں جنگلی ہیں. جی جدید دور آ گیا، بس اب ہم ینگ ہو چکے ہیں، اب ہمیں ماں باپ سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. کس لیے؟ یہاں کا لا کہتا ہے. اچھا یہاں کا لا کہتا ہے تم قرآن کے لا کو دیکھو. ہم علی ولی اللہ پڑھتے ہیں تو اللہ نے تمہارے گھر میں 2 ولی رکھے، ماں بھی ولی ہے، باپ بھی ولی ہے. زبان سے علی ولی اللہ پڑھنا اور گھر والے ولیوں کی بات ہی نہ ماننا تو سمجھو پھر علی ولی اللہ بھی نہیں. میں سخت جملے کہنے کا عادی نہیں ہوں، سخت طریقے سے نہیں، موعظہ حسنہ کے طریقے سے ہی بات پہنچ جائے. جتنے میرے ینگ نوجوان دوست بیٹھے ہیں، تم اس مذہب کا چہرہ، تم اس مذہب کا تشخص ہو، تم اس کی پہچان. تمہارے روزانہ کے اعمال تمہارے وقت کے امام کے سامنے جاتے اور تمہارے ایک گناہ کو مٹانے کے لیے امام اپنی آنکھ کا ایک آنسو ہے. اور اگر چاہتے ہو کہ وہ روتے رہیں ٹھیک ہے، لیکن اگر تم نے دن میں ایک دن ایسا کرنا ہے کہ تم نے صبح اٹھنے کے بعد، میں دوست بن کے مشورہ دے رہا ہوں، میں خود تم جیسا ہوں، میں پہلے اپنے آپ کو تقوی کی نصیحت کروں گا پھر آپ کو کروں. میں کوئی آسمان سے اتری ہوئی مخلوق نہیں ہوں کہ میں آپ کو گناہگار سمجھوں، خود کو پارسا سمجھوں. ہم سب اس کا حصہ. ایک دن ایسا کرنا ہے کہ صبح اٹھ کے آپ نے کہنا ہے آج کا دن میں نے اپنے امام کے نام پہ گزارا. پھر اس کے بعد دن میں جو کام کرتے رہنا ذہن میں پہلے سوچ لینا امام راضی ہوں. اگر تیرے اندر سے آواز آئے کہ راضی ہے، بچوں کو بات سمجھا دیں. آپ صبح کو نماز کے اٹھنے کے لیے الارم لگے گا، جیسے ہی الارم بولے گا اندر سے 2 آوازیں بولے گا. پہلی الارم بول گیا اٹھ جاؤ، دوسری ساتھ ہی بات آئی رات لیٹ سوئے تھے، تھکے پڑے تھے، ابھی اٹھ گیا نیند خراب ہو جانی، کام میں بھی جانا ہے. یہ 2 آوازیں اندر لڑ رہی ہیں. ایک آواز بار بار آئی جا رہی ہے کچھ نہیں ہوتا، 2 رکعت نماز ہی تو ہے. دوسری بات آ گئی کل سے انشاءاللہ کل سے. یہ جو 2 آوازیں آ رہی ہیں، ایک امام کی آواز ہے، ایک شیطان ہے. ہر صبح تم نے فیصلہ کرنا ہے کہ تم نے کس کی آواز پہ لبیک کہا. اگر تم نے مسلسل امام کی آواز کو نظر انداز کیا تو پھر تمہارے اندر سے 2 آوازیں آنا بند ہو جائیں، پھر ایک ہی آئے. اور اگر تم نے شیطان کی آواز کو ہرا دیا پھر بھی ایک ہی آئے. آپ اس ٹائم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو ہندوستان میں گجرات سے کال آتی ہے، وہاں سے ایک بندہ سانس لے کے آواز دے رہا ہے ہیلو
اور آواز آپ کے کان میں یہاں آئی. کیسے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو آپ کے اوپر یہ اسپیس ہے اس کے اندر آوازیں جو ہیں وہ آ رہی تھی. آوازیں یہاں پر محفوظ تھی. یہ ہر کسی کے فون پہ آواز نہیں آئی. آپ کے پاس ایک ڈیوائس تھی, آپ کی فریکوینسی اس کے ساتھ میچ ہو گئی اور آپ کو آواز اپنے باپ, اپنی ماں, اپنے دادا, اپنے نانا کی آنی شروع ہو گئی. اس کا مطلب ہے کہ ڈیوائس کی فریکوینسی میچ ہو جائے تو آواز آ جاتی ہے. تمہارے بدن ڈیوائس ہے, تمہارے امام کی روزانہ آواز آتی ہے. اگر تو فریکوینسی میچ ہو گئی اور تمہیں آواز آنی شروع ہو گئی تو یقین کرو کہ پھر تمہیں کسی کے آگے جھکنے کی ضرورت ہی نہیں. پھر تم نے اپنے باس کو مشکل بتانی نہیں, پھر تم نے اپنے کسی کو کوئی مشکل نہیں بتانی. میں نے 10-12 سال پہلے یہ عمل بتایا تھا, ہزاروں لوگ مجھے ملے کہ جی ہم نے شروع کیا اور ہماری مشکلیں ختم ہونا شروع ہوئی, مشکلیں ختم ہونا شروع. میں نے کہا تھا رات کو سونے سے پہلے اپنے پورے دن کی مشکلیں اپنے امام کو بتاؤ. کسی سے بات نہ کرو, اپنے امام سے گفتگو شروع کرو. ایک دن آواز نہیں آئے گی, دوسرے دن نہیں آئے گی, تیسرے دن نہیں آئے گی, تم تو بولتے رہو. تو دعا مانگتے ہوئے بھی تو کہہ دیتے ہو نا کہ یہ دے دیں اور مل جاتا ہے. مجھے ایک دوست نے اعتراض کیا تھا یہ جو آپ لوگ نیمہ شعبان میں عریضے لکھتے ہیں کبھی جواب نہیں آیا ہے؟ میں نے کہا جی آیا ہے. کہتے کیسے؟ میں نے کہا جی ہم خط لکھتے ہیں اپنے کسی پیارے کو یہ کام کرتے نا, جب وہ کام ہو جاتا ہے پتہ چل جاتا ہے خط چلا گیا. ہم اپنے امام کو عریضہ لکھتے ہیں ہماری یہ مشکل ہے, جب مشکل ختم ہو جاتی ہے پتہ چل جاتا ہے خط چلا گیا. یہ شعبان ہے, ہم جیسے جیسے دنوں کے قریب آ رہے ہیں, یکم شعبان سے 15 شعبان, یہ عمل ہے, یہ اپنی روح کو پاکیزہ کرنے کا, اپنے نفس کے تزکیے کا عمل ہے. 15 شعبان تک اپنے آپ کو اتنا پاک کر لو کہ 15 شعبان نیمہ شعبان اپنے وقت کے امام کے سامنے کھڑے ہو جائے, مولا جو غلطیاں, جو کوتاہیاں, جو گناہ ہیں, مولا ہمارے پاس آپ کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے, ہم آپ کو کیا گفٹ دیتے ہیں؟ ہم تو اپنے کزن کی برتھ ڈے پہ, اپنے بچوں کی برتھ ڈے پہ انہیں گفٹ دیتے ہیں. مولا 3 شعبان تھی ہم خالی ہاتھ آ گئے تیرے گھر, 4 شعبان تھی ہم خالی ہاتھ, تو چلو آج مولا کو تحفہ دیتے ہیں. مولا 3 شعبان میں نے فیصلہ کر لیا, ایک گناہ چھوڑ دیا. 4 شعبان مولا عباس تیرے نام تحفہ, میں نے زندگی کی ایک خطا اور چھوڑ. روزانہ اپنے وقت کے امام کو ایک ایک تحفہ دیتے ہیں اور 15 شعبان کو بالکل تزکیہ نفس کے ساتھ اپنے امام کی بارگاہ میں حاضر ہو. اگلے سال 15 شعبان تک تم اپنے آپ کو دنیا کا خوش نصیب شخص نہ سمجھو تو پھر مجھے کہنا کہ تم نے وقت کے امام کی وکالت نہیں. انہی الفاظ کے ساتھ میری دعا ہے, اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے, صراط مستقیم نصیب فرمائے اور مولا کے رستے پہ چلنے کی توفیق.